बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 फरवरी इतवार का दिन है। अहम खबरें आपके सामने रखूं। सबसे पहले आज आर्मी चीफ बोल उठे, खिताब किया, वीडियो जारी की, सवाल पूछ लिया, हु आर यू। मैं तफसील से इसको जवाब देता हूं। आज इमरान खान ने भी बड़ा फैसला किया। तहरीक इंसाफ के जो गैर हाजिर रहनुमा पार्टी से निकाल दिए, गद्दारों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। और इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का इमरान खान को पंजाब से खसूसी जेल बनाकर ट्रांसफ़र करने का मामला के प्लान आपके सामने रखता हूँ। और अमरीकी कांग्रेस में यूएस एड पर पाकिस्तान को चार्जशीट कर दिया गया। इसके साथ वाशिंगटन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, अमेरिकन का बड़ा एहतजाज। और 9 मई की साजिश का एक नया गवाह इन्होंने आज निकाल लिया है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। केपी में अफ़गानिस्तान के दौरे के लिए तैयारियाँ, 2 TORs मुकम्मल, वफूद भी तैयार। और फजलुर रहमान साहब की सिक्योरिटी के मामले पर थ्रेट जारी हुआ है। और कर्क में आज अमन जलसा। और गिलगित में बड़ी तादाद में आवाम सड़कों पर, कोने कोने से मुल्क के लोग निकल रहे हैं। हर तबका इस वक्त रजीम के ख़िलाफ़ इस वक्त बगावत के लिए तैयार है। और एहतजाज भी जारी हैं। चल्लास में, गिलगित में हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर है। और आज जो 2 बजे वाला जो मामला है अमेरिका में, वो वाशिंगटन में बड़ा अहम होगा। यहाँ कासिम सूरी, डॉक्टर आरिफ अलवी और शहबाज गिल की आमद मुतवक्का है। और लेकिन सबसे पहले आज आर्मी चीफ का, आसिम मुनीर साहब का, जो माँ, बेटी और इस्लाम ने जो औरत को इज़्ज़त दी, और फिर तुम कौन हो, हु आर यू, ये इख्तियार तुम्हें किसने दिया है, इनसे कोई नहीं इनकी इज़्ज़त और तौक़ीर छीन सकता। औरत की इज़्ज़त और एहतराम पर उन्होंने पूरा जामे खिताब किया। ये पूछ किससे रहे थे, हु आर यू, औरतों की इज़्ज़तें किसने छीनी, चादरें किसने छीनी। इन्होंने बाकायदा आज आयतें भी पढ़ी। और इनकी बातों से, इस्लामी तालीमात से वहाँ पर बैठे बच्चे मुतासिर भी हो रहे थे। इनके सहाफ़ियों का दावा भी आ रहा था कि रियासत के सामने हथियार फेंकें और फिर आप रहम की तवक्को करें। आर्मी चीफ साहब ने जो हु आर यू पूछा, मैं बताता हूँ उनको कौन है, किसने माएँ, बहनें, बीवी, बेटियों, इनकी इज़्ज़तें छीनी। ये पाकिस्तान की पुलिस है, रेंजर्स है, फ़ौज है। माजूर कुदसिया नामी बच्ची को घसीट कर जाने वाले रेंजर्स। तैयबा राजा को बालों से पकड़कर लाहौर में घसीटने वाले रेंजर्स। पंजाब पुलिस रेहाना डार के घर, उसका गिरबान फाड़ने वाली 80 साला खातून का। उमर डार की बीवी को जिस तरह लोहे के राडों से मारने वाले लोग, ये इस्लाम की तालीमात थी। शहरयार अफरीदी की बीवी सड़कों पर जो नंगे सर 3 बच्चियों को लेके बेयारो मददगार दौड़ रही थी, पीछे खूनख्वार दरिंदे दौड़ रहे थे, हु वर दे, ये पूछना चाहिए था। फरजाना कोसर खावंद के जनाजे पर नहीं जाने दिया गया, हु वर दे। खदीजा शाह जो एक अदालत से रिहा होती तो दूसरी अदालत में, वहाँ से तीसरी अदालत में सूबे दरबदर करते रहे। सनम जावेद को पाकिस्तान की हर अदालत में घुमाया फिरते। आलिया हमज़ा की बेटी के सर पर बंदूक रखने वाले कौन थे, पूछे इनसे। बुज़ुर्ग डॉक्टर यास्मीन राशिद, कैंसर की पेशेंट, बुशरा बीबी पे इद्दत जैसे घटिया केस करने वाले, लोगों के घरों में रातों के अंधेरे में धावा बोलने वाले, कुरान पाक की तलावत पढ़ते हुए घसीट कर लेके जाने वाले, 1,20,000 छापों में जो पामालियाँ की गई, चादर चारदीवारी की, मर्दों की मारपीट, जुल्म सितम तो साइड पे कर दें। जो पाकिस्तान की तारीख़ में जो जुल्म सितम, वहशियाना बर्बरियत हुई, ख़वातीन के साथ हुआ, जो दुनिया का शायद वाहिद मुल्क बन गया कि जहाँ ख़वातीन पर बगावत के भी मुकदमात हुए, दहशतगर्दी के भी मुकदमात हुए, कत्ल के मुकदमात, रियासत पर हमले के मुकदमात, चोरी के मुकदमात तक डाल दिए गए। हर मुकदमा जो आप सोच सकते हैं उन्होंने ख़वातीन पर जो दर्ज करवाया। क्या इन्हें आप ख़वातीन तस्लीम ही नहीं करते? मुसलमान भी तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तानी भी तस्लीम नहीं करते, सिर्फ इस वजह से तहरीक इंसाफ से। ये माएँ, बहनें, बेटियाँ मुसलमान नहीं हैं, इंसान नहीं हैं? या सिर्फ मरियम नवाज़ पाकिस्तान की खातून है जिनके लिए कवानीन बदले जा रहे हैं, तो इन्हें मरियम बनाया गया? या मरियम औरंगज़ेब हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं, आसफ़ा ज़रदारी साहिबा हैं? क्या ये सिर्फ ख़वातीन है, बाकी वो ख़वातीन नहीं नज़र आती जो जिन्हें कहा जा रहा है रियासत के सामने हथियार फेंक दें? आप कालदम तंजीमों से जाके कहें वो हथियार फेंक दें। सियासी जमातों ने कब हथियार फेंके? सियासी जमातें तो जिद्दोजहद करती हैं, आइन कानून की बालादस्ती की। आप कुरान पाक की आयतों के हवाले दे रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने अदल व इंसाफ के बारे में क्या फ़रमाया? आप ज़रा पढ़ें, इस इंसाफ पर रहने का हुक्म सूरह निसा में अल्लाह ने क्या कहा कि जब लोगों के दरमियान फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ करो, बेशक अल्लाह सुनने देखने वाला है। सूरह निसा में अल्लाह ने कहा कि इंसाफ पर डटे रहो, चाहे वो अपने ख़िलाफ़ ही हो। सूरह मायदा में अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले इंसाफ पर मजबूती से कायम रहे। किसी कौम की दुश्मनी में वो तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो, अदल ना करो, तकवा से काम लो। अल्लाह तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। ये अल्लाह के अहकामात हैं। मैं तर्जमा पढ़ रहा हूँ। सूरह ज़मर पढ़ें। क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर जब तुम आओगे तो अल्लाह पूछेगा अदल के साथ फ़ैसले किए। और अल्लाह ने कहा है मैं नाइंसाफ़ी करने वालों को सख्त अज़ाब दूँगा।
قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی قوم قبیلے یا دشمنی کی وجہ سے اس حد تک نہ جائیں جو اس وقت تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ بغض اور دشمنی میں قوانین اللہ اور قوانین پاکستان تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اپنے مطلب کی آپ بات بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں، سورہ نساء پڑھ کے سنائیں کہ امانت اللہ اہل کے سپرد کرو۔ امانت کیا ہے؟ دیانتدار قیادت اور انصاف پسند لوگوں کا ووٹ۔ چوری کرنا، دھاندلی کرنا، غیر اہل لوگوں کو عہدہ دینا۔ پڑھیں قرآن پاک کی سورہ، اللہ کیا کہتا ہے کہ آپس کے معاملات کو مشورے سے طے کرو۔ جو قیادت کے فیصلے ہیں، جو جمہوریت کے اصول سے مشابہ ہیں، ڈکٹیٹرشپ بادشاہت کو طاقت کو اللہ تو نہیں تسلیم کرتی، یہ غیر اسلامی طرز حکمرانی ہے۔ عورت کی حکمرانی بھی پڑھ لیں جا کے۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا کہا؟ اپنا عہد پورا کرو۔ ایمان والو اپنے معاہدے پورے کرو۔ ووٹ ایک عہد ہے، اسے دیانتداری سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ دھاندلی کرنا، ووٹ چوری کرنا، غیر قانونی طریقے سے جن لوگوں کو بٹھانا، یہ عہد شکنی کے زمرے میں آتا ہے۔ ظالم حکمرانوں کے بارے میں اللہ نے سورہ ہود میں کیا کہا؟ ظالموں کا ساتھ نہ دو، ظالموں کی طرف نہ جاؤ۔ یہ ظالم ہیں جنہوں نے سارے مظالم کیے پاکستان کی خواتین پر۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ ناجائز طریقے سے مال اور طاقت لینا منع ہے۔ اپنے مال کو ناحق نہ کھاؤ، اس مال کو ان حاکموں کے پاس پہنچاؤ، یہ اللہ نے کہا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ قرآن پاک کا میں پڑھ رہا ہوں، میرا تو خیر اتنا علم نہیں ہے کہ میں آیتیں ان کی طرح حفظ کر کے وہ آپ کو سنا دوں، لیکن یہ اللہ نے کہا ہوا ہے۔ ووٹ چوری کرنا، جب کوئی حاکم بنے تو پھر وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے اگر اس کا حق چوری کر کے کسی اور کو دے دیا جائے۔ دنیا میں جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کا انجام بھی آپ دیکھ لیں۔ پاکستان کی تاریخ میں تو دیکھیں، جب بھی بد کردار لوگوں کو کردار یا عزت بخشنے کی کوشش کی گئی، ماضی میں اقلیم اختر آپ کے سامنے، جنرل رانی، دیکھ لیں پاکستان کا پھر کیا حال ہوا۔ یہ اس دور کی خاتون اول تھی۔ جنرل ضیاء سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ خاتون اول تھی اس وقت۔ 69 سے 71 تک پاکستان یہ چلاتی رہی۔ ان کے لیے قانون بنائے گئے، جدھر چاہیں ٹرانسفر کر دیں، جس کو چاہیں اٹھا لیں، جس کو چاہیں مار دیں۔ وہ کتابیں اٹھا کے پڑھیں آغا شورش کشمیری صاحب کی۔ ایک اور کتاب ہے، صحافی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جس نے کہا میں نے دیکھا، جو میں نے دیکھا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں، وہ بتاتا ہے کہ کس طرح جب پاکستان کے 71 میں جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو رہے تھے، جنرل رانی، ترانہ، شبنم، یہ سارے وہاں اداکاروں سمیت پشاور کے بنگلے میں سوئمنگ پول پر عیاشی کر رہے تھے جنرل ضیاء۔ یہ سارے معاملات جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے کہ کس طرح جنرل ضیاء جنگ کے میدان سے نکل کے اس کے پاس ذہنی تھکن دور کرتا تھا، اور وہ لوگ پاکستانیوں کا حق چوری کر کے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس وقت کی صورتحال کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں، معاملات بالکل وہی ہیں۔ معیشت سے لے کر ہر ادارہ تباہ کیا گیا۔ 12% پاکستان کا رقبہ ہے جو اس وقت پاک فوج کی ملکیت میں، 3500 ایکڑ پر صرف قبرستان بنا دیا گیا۔ ابھی دیکھیں پنجاب سے 1 ملین انہوں نے لے لی لینڈ، ساری ایکوائر کر لی سبزیاں اگانے کے لیے۔ دنیا کے کس ملک میں ہے؟ دیکھیں ان کا کام تو حفاظت کرنا ہے، ملک کی حفاظت کرنا، لیکن سارے کام چھوڑ کے وہی نہیں ہو رہا۔ مغل بادشاہوں کی ہم کہانیاں پڑھا کرتے تھے، مغلیہ سلطنت کو تو برباد کیسے کی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج جو عوام سڑکوں پر نکل رہی ہے معیشت کے خلاف، اس پہ کارروائی کر دیتے ہیں۔ جو امن کے لیے لوگ نہیں تھے اس پہ کارروائی۔ ابھی دہشت گردی کے خلاف کرک میں امن مارچ میں آپ ذرا لوگ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں امن چاہیے، ہمیں خوشحالی چاہیے، ہمیں دہشت گردی کا خاتمہ چاہیے، ہمیں اب جنرل رانیاں نہیں چاہیے۔ لوگ چھٹکارا چاہتے ہیں ان چیزوں سے۔ یہاں پکی فصلوں میں سور چھوڑ دیے گئے۔ رجیم چین میں جو معاشی تباہی اور بربادی ہوئی، بجلی کی قیمتوں میں 212%، گیس میں 1291%، پیٹرول 80%، اور 13 کروڑ لوگ خطۂ غربت سے نیچے، قوم اذیت میں، اور ان کی عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی۔ مہنگائی میں ذرا دیکھیں کہ پچھلے 3 سال، یہ کہتے ہیں جی 2.4 ہے، پچھلے 3 سال سے اب تک کا کمپیریزن کر کے دیکھیں آپ، آٹا، چینی، گھی، گوشت، چاول، چکن، ہر چیز 3 سال سے آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، صرف 3 سال۔ ترقی کرنے والا ملک پتھر کے دور میں بھیج دیا۔ لیکن انشاءاللہ حساب کتاب ضرور ہوگا ان سے، اور یہ ہوگا امریکہ سے ہی شروع ہوگا، ظاہر ہے۔ وہاں انسانی حقوق کی قراردادیں بھی پیش ہو رہی ہیں، اور کرپشن پہ جو دیا ہوا مال و دولت انہوں نے لوٹا ہے اس کی ابھی دیکھیں فنڈز $840 ملین، 120 اسکولوں کی تعمیر میں۔ میں آپ کو روز بتاتا تھا، اب امریکی کانگریس میں بھی اسکاٹ پیری نے باقاعدہ قرارداد پیش کر دی کہ جی ہمارے پاس تو شواہد ہی نہیں کہ انہوں نے وہاں سے کوئی اسکول کالج بنایا ہو۔ وہ پیسہ کہاں گیا؟ اب پیسہ ملا کسے؟ مزے کی بات، آصف زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف، ان تینوں ادوار میں ملا۔ عمران خان کو تو کچھ نہیں ملا۔ تو ماضی میں تو یہ تھے کہ باتیں صرف باتیں بیانیے ہوتے تھے، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ حساب کتاب شروع کیا ہے، اور یہ اس وقت جانتے ہیں کہ اب معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یہ میڈیا پر آ کر ہنستی مسکراتی تصاویر دکھانا، یہ مریم نواز کو ساتھ رکھنا، یہ پیغامات دیے جاتے ہیں کہ سب اچھا ہے، لیکن سب اچھا نہیں ہے۔ سب اچھا ہو تو خود نہیں سامنے آنا پڑتا۔ یہ کبھی نہیں آگے پوچھتے ہو آر یو،
بھائی پاکستان کا دیکھیں اس سب کچھ، یہ تو آپ اگر سوچیں نا بیٹھ کے، ورشد شریف شہید نے جو بتایا تھا، اللہ سے کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، کہ وہ کون تھا، آنکھوں کا آپریشن کر گیا وہ. اب تو سب کو پتہ ہے ہو از ہو. جس تقریب میں اب جائیں، اب سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اب کب ہوگی، لوگوں کے ذہن میں یہی ہے پاکستان کے حالات کب بدلیں گے، ظلم و ستم کا دور کب ختم ہوگا. دیکھیں اس کا تو بڑا آسان سا جواب وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. سورہ زمر میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ سے امید رکھیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جو میرے بارے میں گمان رکھے گا میں وہی کروں گا، بھلائی رکھے گا تو بھلائی دوں گا. تو مایوسی اور نا امیدی دیکھیں شیطان کا ہتھیار ہے. صبر استقامت کا ہمیں حکم ہے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے کہا ہے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان کے خوف سے. تو صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دیں. جب ان پر مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو ذرا غور سے ذہن میں رکھا کریں. سورہ طلاق کا بھی ایک ترجمہ میرے ذہن میں آ گیا، اللہ ہر مشکل سے نجات دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی انشاءاللہ راستہ بنائے گا. جس طرح وہ رزق آپ کو پتہ ہے کہاں سے دیتا ہے، انسان کا گمان نہیں ہوتا. تو اس لیے رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ معاملات حل ضرور ہوں گے. اب ان کے پاس کوئی ایسا تیر نہیں بچا جنہوں انہوں نے پر چلانا ہو. اب یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں سرنڈر کریں، کیونکہ 9 مئی کا آخری ایک ہتھیار تھا، اس میں ایک نیا پہلو لے کر آئے جی کہ نیا گواہ آ گیا. وہ نیا گواہ آ گیا جی، سازش چکری میں تیار ہوئی، ثبوت بھی آ گیا جی، استغاثہ کا بہت بڑا اہم ترین گواہ انہیں مل گیا اور کہہ رہے جی وہ ایک دم لایا جائے گا، دنیا کو پتہ چل جائے. یہ بالکل ابھی تک وہ بالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں ان میں پھنسے ہوئے ہیں. گواہ لانے سے پہلے ڈیفینس کو بتایا جاتا ہے گواہ کون ہے. ان کے پاس تو ایک ہی گواہ سب انسپیکٹر، وہ بھیس بدل کر خان کی ٹیبل کے نیچے گھسا ہوا تھا، جو 9 مئی کا پلان پورا سن کے. اور وہ بھی پتہ نہیں امریش پوری کی ایک فلم ہے بالکل اسی طرح ہی اس میں یہ ہوا تھا. کیونکہ اسکرپٹ لکھنے والے 1969 سے 71 کے دور سے نکل ہی نہیں رہے. کیونکہ یحییٰ خان بھی عدالتیں مینیج کر لیتا تھا، پرویز مشرف نے بھی پی سی او لگا کے مینیج کیا، ضیاء الحق نے بھی، جسٹس منیر مولوی مشتاق اللہ. آج بھی ایک یحییٰ سے دوسرے یحییٰ تک، افریدی تک، قاضی پارٹ 2، 1 سال ہو گیا اسے. اب خیال آیا جی کہ الیکشن کا ایک کیس لگا لیں کس فروری سے جس کی سماعت ہونی ہے. اس میں سپریم کورٹ میں الیکشن پٹیشنز اور کیسز بینچ نمبر 7 کے پاس نعیم اختر افغان اور وہ جو نئے جج ہیں صلاح الدین پنور صاحب ہیں اور ایک شکیل احمد صاحب، انہیں لایا جا رہا ہے. کیونکہ ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے ججز کی ٹرانسفر کی گئی، سپریم کورٹ میں جج لائے گئے، تو انہیں لگتا ہے کہ سارے معاملات اب ہم نے کنٹرول کر لی ہیں. اب ان کی ایک بڑی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے منتقل کریں اور لاہور، سیالکوٹ، چنیوٹ، رحیم یار خان، یہاں پر 4 نئی جیلیں بنانے کا منصوبہ ہے. 1 ارب پنجاب کی حکومت دے گی اور یہاں بہانہ جی قیدیوں کے اضافے میں. تو یہاں پر سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو جنوبی پنجاب کی جیلوں میں ٹرانسفر کر دیں، کیونکہ ڈیالہ جیل مینیج نہیں ہو رہی، وہاں ان کے کنٹرول میں نہیں آتا، روز کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اب اس وقت تو ان کے پاس ملتان میں، خانے وال میں، وہاڑی یا بہاولپور میں 4 جیلیں موجود ہیں، لیکن قیدی زیادہ ہے. ابھی طرح منتقلی کی کوشش کر، لیکن ابھی یہ نہیں پتہ کہ ابھی عمران خان انشاءاللہ اس دفعہ رمضان سے پہلے باہر ہوگا یا عید گھر پہ کرے گا. کیونکہ ابھی تو انشاءاللہ ان کو ڈر اور خوف اوورسیز پاکستانیوں کا بہت زیادہ، ورنہ یہ تو کب کا اپنی طرف سے بچ جیل میں ٹرانسفر کر چکے ہوتے. اور انہیں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کی سیاست کا کریں کیا، کہ وہ پارٹی کو بیٹھا ہوا لائن اپ کر رہا ہے، اسے اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے. فائنل راؤنڈ عمران خان جو ابھی پارٹی کی قیادت میں دیکھیں بہت بڑا کلین اپ آپریشن کر رہے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا مرحلہ ہے. ایک طرف تو 26ویں ترمیم میں جو لوگ غائب ہوئے 10 پارٹی اراکین بڑے، سوائے زین قریشی کے، عمران خان ان تمام لوگوں کو پارٹی سے فارغ کر رہے ہیں. باقی جو مزاحمتی گروپ ہے وہ بھی سارا فارغ. اب زین قریشی کو اس کے بارے میں مسترد خان کے پاس ثبوت ہے کہ اس کی اہلیہ کو اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد 26ویں ترمیم میں سے توڑا گیا، باقاعدہ ثبوت عمران خان کو دیے گئے. تو زین قریشی کا نام چھوڑ کے باقی تمام لوگوں کو پارٹی سے فارغ کرنے کا حکم. اب اس کا جو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے والا ہے. اور ان میں آپ کو پتہ ہے ایک بڑی تعداد میں لوگ تھے جو غائب تھے. سینیٹر زرکا تھیں، فیصل سلیم تھا، اسلم گھمن، ریاض فتیانہ، مقداد علی خان، اورنگزیب کھچی، ظہور قریشی اور مبارک زیب. اب اسلم گھمن، ریاض فتیانہ، زین قریشی اور مقداد علی خان یہ چاروں دن حاضر نہیں تھے. اورنگزیب کھچی کو تو باقاعدہ نوٹس مل چکا تھا. ظہور قریشی، عثمان علی اور مبارک زیب یہ اس دن کانٹیکٹ میں نہیں آئے، تو شو کاز نوٹس انہیں دیے گئے تھے. اب مزید کچھ اور نام بھی سامنے آئیں گے اور رمضان کے مہینے میں تحریک انصاف کی قیادت میں بڑی تبدیلیاں ہوں گی. اب یہ تو پوری کوشش تحریک انصاف یہ کر رہی ہے، باقی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ امریکہ میں روزانہ اپڈیٹس ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر ایک دن میں 3 4 اہم اپڈیٹس آ رہی ہیں. تو سارا کلیکٹیولی جو بن رہا ہے ایک پورا نیریٹو، ایک بیانیہ بن رہا ہے، وہ ایک دم ہی پھٹے گا. تو کسی دن آپ سو کے اٹھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ سب کچھ ہو گیا. عمران خان نے خود بھی ابھی اس دن کا کسی دن عوام کو اچانک خبر ملے گی کہ ڈیالہ جیل کا دروازہ کھول گیا، تو یہ ہوگا انشاءاللہ ضرور.
بس اس پہ آپ قائم رہیں. دیکھیں یہ ہمارا تو کام ہے کہ پیغام دینا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. انشاءاللہ بہتر حالات جو ہوں گے وہ ضرور ہوں گے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.